अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सियासत में एक नया मोड़, नया यूटर्न या नई हलचल दिखाई दे रही है। खान साहब ने एतमाद का वोट लिया कल और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, शायद अपोजिशन के लिए कुछ परेशानी खड़ी होती हुई नजर आई। मगर जो एतमाद का वोट लिया गया, हमने उसको किस तरह से देखा, क्या उस पर सूरत हाल, इस पर बात करेंगे आज। क्योंकि जो वोट दरकार थे और उसके अंदर जो खान साहब ने कहा कि 15-16 लोग ऐसे हैं कि जो बिक चुके हैं, और फिर वहीं से एतमाद का वोट आना, एक अक्सरियत के साथ एक क्वांटिटी पूरी करना, बहुत सारे सवालात को जन्म देती हुई दिखाई देती है। दूसरी जानिब ये कि अगर ऑपोजिशन ने हुकूमत की कमर तोड़ दी थी सेनेट में और तमाम चीजें अपने हक में कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी जाके एतमाद के वोट के अंदर बैठ के उनके खिलाफ वोट क्यों नहीं दिया गया, ऑपोजिशन गई क्यों नहीं, इस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। और दूसरी जानिब ऑपोजिशन के साथ जो बाहर हुआ, नून लीग के साथ जो रवैया सामने नजर आया, अवाम के सामने, मीडिया के सामने नजर आया, शाहिद खान अब्बासी का क्या रिएक्शन था उस पर, मरियम औरंगजेब साहब का क्या रिएक्शन था, एहसान इकबाल ने किस तरह से चीजों को देखा, उनके ऊपर जो चप्पल उछाली गई, क्या सूरत हाल थी, किस तरह से अब सियासी हलकों में चीजों को डिस्कस किया जा रहा है। और जो इस वक्त अब मौजूदा सूरत हाल है, खान साहब ने जो स्पीच की एतमाद का वोट लेने के बाद, क्या अवाम उससे मुतमईन हो पाए हैं या सिर्फ वो स्पीकर को मुतमईन ही कर सके हैं। जिस तरह से उन्होंने बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें करी हैं, उसमें भी एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया। क्या वो तमाम चीजें बाहैसियत वजीर आजम इमरान खान को सूट करती थी, इदारे पे ऐसे इल्जामात लगाना, हालांकि जब उसका वो काम ही नहीं था तो उसको इस तरह से इल्जामात या मौजूद इल्जाम ठहराना किस जुमरे में आता है, खान साहब इसको किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद, उन सबका तारुफ करा दे, क्योंकि आज इस पे तज्जिया ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। इस पे आने वाले वक्त में क्या हो सकता है या मौजूदा सूरत हाल में इसको किस तरह से देखा जा रहा है, इस पे बात करना ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ मोहम्मद अकमल खान साहब मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं, तज्जियाकार हैं आप, और आपसे यकीनी तौर पे इस पर राय लेना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के साथ तशरीफ फरमा है मोहम्मद इफ्तिखार गजाली साहब हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं, और यकीनी तौर पे आप भी तज्जियाकार हैं, आपका तज्जिया ज्यादा हमारे लिए और इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि जो सियासी हल्का है वो कुछ और कहता है और जो फैक्ट्स हैं वो कुछ और शो करते हैं। अकमल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा सबसे पहले, किस तरह से देखा आपने कल खान साहब की स्पीच को, और जिस तरह से उन्होंने तमाम चीजें डिफाइन करी, क्या अपने आप को क्लेरिफाई कर रहे थे, अपनी पार्टी को क्लेरिफाई कर रहे थे, या वो जो 15-16 अरकान की उन्होंने बात करी थी, मुनर्रिफ हो रहे थे, उनको क्लेरिफाई करने के लिए लगे थे वो? देखिए, खान साहब की जो तकरीर थी उसमें मुझे तो अपेरेंटली कोई नई बात नजर नहीं आई। वही पुराना मंजन बेच रहे थे, अच्छे दिन आने वाले हैं और रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं और एक्सपोर्ट्स हम बढ़ाएंगे, बिजली का रेट कम करेंगे। तो अभी तक हम फ्यूचर टेंस में जी रहे हैं। आप अगर गौर करेंगे तो भाई किया क्या है, व्हाट इज पास्ट टेंस, व्हाट इज करंट सिनेरियो, ठीक है ना, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। जो मुद्दा खान साहब का डे 1 से है कि मैं करप्टों को नहीं छोड़ूंगा, आज भी उसी के ऊपर खड़े हैं। रिकवरी कितने की क्वेश्चन तो ये है ना भाई कि आप पहले दिन से बोल रहे हैं मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। भाई छोड़ूंगा नहीं करते करते आप अपने 5 साल गुजार लोगे, तो उसके बाद रिकवरी कौन करेगा, ठीक है ना। करप्शन के खिलाफ इतना, मतलब देखें ना, एक महदूद अंदाजे के मुताबिक, मतलब एक 100 अरब डॉलर से ऊपर की अमाउंट, मतलब एक 120-130 भी कुछ लोग कहते हैं, 50 तक भी जाते हैं। इतने अरब डॉलर हमारे बाहर पड़े हुए हैं, ब्लैक मनी हमारी पड़ी हुई है, करप्शन में भी इतना इजाफा हुआ है। और खान साहब जो है ना वो अभी तक हमें जो है ना वो सब्ज बाग दिखाने में लगे हुए, ठीक है ना। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से, उसमें ये ख़रीदो फ़रोख्त, तो भाई ये सेनेट के इलेक्शन की ख़रीदो फ़रोख्त को आप छोड़ो, या बल्दियाती इंतखाबात में जो है ना वो पैसे दे दे के खड़े होते हैं। नेशनल असम्बली में भी ये जितने भी आपके प्रोविंशियल असम्बली के या नेशनल असम्बली के मेंबर्स आए हुए हैं, ये सारे के सारे कोई पार्टी फंड के नाम पे डोनेशन दे के या दिलवा के आते हैं, ये सारे पैसे दे के आते हैं। उसके बाद जब ये पैसे दे के आते हैं तो अपने पैसे वसूल नहीं करेंगे, तो उसके मुख्तलिफ रास्ते हैं पैसे वसूल करने के। सेनेट के इलेक्शन भी उनमें से एक रास्ता है। तो ये कोई पहली मरतबा नहीं है, ये हिस्टोरिकली चलता आ रहा है। इसको इस मरतबा थोड़ा सा हाईलाइट इसलिए किया गया कि जो है वो खान साहब को जो है ना वो नज़र आ रहा था कि सेनेट में उनके बंदे जो है ना वो उनके कंट्रोल में नहीं है, वरना संजरानी साहब के टाइम पे वो जो है ना वो इस किस्म का कोई स्टेटमेंट उन्होंने क्यों नहीं दिया। अच्छा, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें पीटीआई की हार तो इतनी मैं शायद ना कहूँ हुकूमत की हुई है, लेकिन इनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री हार गई और हफीज शेख साहब हार गए, और इट वाज प्रिडिक्टेड। और मेरी अपनी प्रिडिक्शन के मुताबिक अगर हफीज शेख साहब जीत जाते ना तो ये अपसेट होता।
کیونکہ اس کو لوگ لے رہے ہیں یوسف رضا گیلانی جیت گئے, اس کو یوسف رضا گیلانی کا جیتنا نہ لیں آپ, اس کو آپ حفیظ شیخ صاحب کا ہارنا لیں. اپوزٹ میں چاہے کوئی بھی ہوتا اس نے جیت جانا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے اپنے نمائندوں میں, ایم این ایز میں, ایم پی ایز میں جو فنڈز کے حوالے سے جو اس وقت مہنگائی ہے, اچھا ان کو فنڈز بھی نہیں مل رہے, تو ان میں بہت خدشات کا اظہار ہے. کئی نے چھپ کے کیا, کئی نے کھل کے کیا. اچھا 50 کروڑ جو ایم این اے کو دینے کی بات کی وہ بھی ابھی تک نہیں کلیئر ہوئے. وہ بھی نہیں کیے. تو ہوا یہ ہے کہ بھائی دیکھیں, دو طرح کے آپ کے پاس اس وقت ایم این ایز, ایم پی ایز ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو پارٹی کے نام پہ جیتتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے اب یہ ملیر کی سیٹ تھی, تو یہاں پہ پیپلز پارٹی کسی کو بھی ٹکٹ دے دی تو اس نے جیت جانا تھا. یہ پارٹی کی سیٹ تھی. جبکہ کئی ایم این ایز ایسے ہوتے ہیں وہ جس پارٹی میں جائے وہ جیتتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو مطلب وہ پرسن اورینٹڈ ہوتے ہیں, ان کی اپنی مطلب اتنی علاقے کے لوگوں کے لیے خدمات ہوتی ہیں. تو ایسے لوگ کہتے تھے کہ بھائی کل کو ہم نے جانا ہے اسی جنرل پبلک میں, آپ نے ہمیں وہاں جانے کے لائق نہیں چھوڑا, ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر آپ کا ہو نہیں رہا, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, ہم عوام میں کس منہ سے جائیں. تو انہوں نے ایک قسم کا اپنا بھڑاس بھی نکالی ہے فائنانس منسٹری کے, کیونکہ اس کے بعد آپ دیکھیے گا حفیظ شیخ کا تو خان صاحب کا تو رہنا بنتا ہے یا نہیں بنتا, یہ سیکنڈری چیز ہے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کا حفیظ شیخ پہ اعتماد رہا یا نہیں رہا, جس طرح سے گیلانی صاحب کے ساتھ حفیظ شیخ کے ہارنے کے بعد, حفیظ شیخ کے ہارنے کے بعد جو ہے نا وہ حفیظ شیخ کا سیٹ پہ رہنا بنتا نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں ان کی ایک مجبوری تھی, اب آئی ایم ایف والے کوئی نیا نام ریکمینڈ کریں گے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ الٹیمیٹلی پالیسیز تو آئی ایم ایف کی چل رہی ہیں. لیکن عوامی نمائندوں نے جو حفیظ شیخ صاحب کو بیسیکلی یہ حکومت کو ریجیکٹ نہیں کیا, لوگ اس کو کہہ رہے ہیں جی خان صاحب ہار گئے, پی ٹی آئی ہار گئی, وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو, ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن جو اصولی طور پہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نہیں بلکہ فائنانس منسٹری ہاری ہے, فائنینشیل ڈیسیجنز ہارے ہیں. اور خان صاحب کو ابھی بھی جو ہے نا وہ فائنینشیل ڈیسیجنز کے اوپر کوئی اچھے فائنینشیل کنسلٹنٹس کی رائے کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور آپ کے سمجھتے کوئی ہے ایسا نام؟ کافی سارے ہیں. شبر زیدی صاحب تھے پہلے, انہوں نے تھوڑی سی اس میں انوویشن لانے کی کوشش کی, ان کو سائن لائن. دیکھیں اسد عمر کی جو ہے نا تھیوریٹیکل اپروچ بہت زیادہ ہے, لیکن گورنمنٹ کا جو اور گورنمنٹ چلانے کا ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے, کون سی بات کب کرنی ہے, کس چیز کو ڈیفر کرنا ہے, کس چیز کون سا ڈیسیجن کب لینا ہے. تو بندہ فورن فائنانس منسٹر کے لیے اس قسم کا چاہیے جو دونوں طرح کا جس کا ایکسپیرینس ہو, جو پیورلی ٹیکنوکریٹ بھی نہ ہو, پیورلی جو ہے وہ ایک عوامی نمائندہ یا الیکشن والا بھی نہ ہو, ایک مکس ٹائپ کی چیز ہے. جیسے اسحاق ڈار کی, اب میں اس کی کرپشن مطلب ایک پرسن لائک ہم کہ اس کو فائنینشیل نالج بھی تھی اور کیا نام ہے اس کا, وہ پبلک میں بھی جاتے ہیں. کرپشن نالج بھی تھی, آپ سمجھتے ہیں کرپشن کی نالج یا فائنینشیل نالج, بھائی جس کے پاس جو فائنینشیل نالج ہوتی ہے تو کرپشن کی نالج تو اس کے پاس پہلے آتی ہے. تو گورنمنٹ نیڈ پیور ٹیکنوکریٹ کے بجائے ٹیکنوکریٹس کو بیک اینڈ پہ رکھے, اور فرنٹ اینڈ پہ جو ہے نا فائنانس منسٹری میں کوئی مطلب عوامی اور جمہوری قسم کا بندہ رکھیں جو کہ پارلیمنٹیرین ہو. تو اس سے جو ہے وہ میرے خیال میں ایک تو فیس سیونگ بھی ہوگی اور ڈیسیجنز میں بھی کریکشن آئے گی, کیونکہ جو ٹیکنوکریٹس کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ پیورلی تھیوریٹیکل بیسس کے اوپر وہ پھر اب وہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہم پیٹرول اتنا مہنگا کر رہے ہیں, یہ انٹرسٹ ریٹ ہم اتنا مہنگا کر رہے ہیں, اس کا غریب آدمی پہ کیا اثر پڑے گا. انہوں نے تو اپنے فگرز دیکھنے ہوتے ہیں کہ یار یہ انفلیشن اتنے پہ ہے, یہ 14 پہ ہے, اس کو میرا ٹارگیٹ ہے کہ میں 9 پہ لے آؤں, ٹھیک ہے نا. وہ 9 پہ لانے کے لیے پالیسی ریٹ کو بڑھا رہے ہیں اور یہ وہ کر رہے ہیں. تو ان کے ذہن میں دونوں عوامل نہیں ہوتے, تو دے شوڈ کنسیڈر کہ دونوں قسم کے جو عوامل ہیں ان کو جو ہے وہ کیا جائے. تو فرنٹ اینڈ پہ آپ لائیں جو ہے وہ ڈپلومیٹ بندہ, اور بیک اینڈ پہ آپ ٹیکنوکریٹس کی ٹیم رکھیں, دونوں فیس کو دیکھنا چاہیے. ہاں, بیک اینڈ پہ بھی ایک بندہ نہ رکھے فائنینشیل ڈیسیجنس کے لیے, 2 3 4 رکھیں, اور ان میں ایون اوپوننٹس جو جن کی جو اختلاف رائے رکھتے ہیں ان کو بھی رکھیں, ان کی بات میں بھی وزن ہوتا ہے. تو پھر ہو سکتا ہے خان صاحب اچھے ڈیسیجن لینے کی طرف چلیے, مطلب کچھ پالیسی میں انہوں نے کچھ چینجز کرنے کی ضرورت ہے. افتخار صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ تو فائنینشیل زیادہ تر انہوں نے پوائنٹ آف ویو زیادہ اس چیز کو انہوں نے نظر میں رکھا خان صاحب کی اسپیچ سے. آپ نے کس طرح سے دیکھا پولیٹیکل ایشو کو, جس طرح سے خان صاحب نے اسپیچ کری, 15-16 ارکان کے منحرف ہونے کا پہلے کافی شور تھا خان صاحب کی طرف سے بھی, لیکن پھر اعتماد کا ووٹ بھی وہیں سے آیا. آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ قابل اعتماد رہا؟ دیکھیے صورتحال اس طرح ہے کہ جب سینٹ کے الیکشن اناؤنس ہوئے تو پی ٹی آئی کو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا
کہ ہمارے اراکین جو ہیں وہ ہماری جو 2.5 سال کی پالیسی اور ہماری جو بھی ایک صورتحال رہی ہے حکومت کی کارکردگی کی، اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور سینٹ الیکشن کے اندر ہمیں جو ہے وہ کسی ناگہانی اور ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اسی لیے انہوں نے پہلے ہی سے جو ہے وہ اوپن بیلٹ کا ایک سلسلہ شروع کر دیا تھا. اچھا، ایک اتفاق کی بات ایسی ہے کہ اس سے پہلے جو دونوں بڑی پارٹیاں اپوزیشن کی ہیں، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، وہ جو ہے وہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر چکے تھے، جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہم سینٹ الیکشن جو ہے وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے کرائیں گے. تو یہ پوائنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں موجود تھا کہ کیونکہ آپ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر چکے ہیں اور جو ہے وہ آپ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اوپن بیلٹ سے سارا کا سارا سلسلہ کرنا ہے، تو اب ہم اوپن بیلٹ کرانے کے لیے تیار ہیں. ان کیس تھا نا وہ، اگر ضرورت پڑی تو یہی بات ہے نا. اچھا، ضرورت نہیں تھی ایسی کچھ. اب صورتحال یہ بنی کہ جب انہوں نے محسوس کیا حکومت نے کہ یہ ہماری دال اس طرح نہیں گلنے والی، تو قانونی مشیران نے حکومت کو مشورہ دیا کہ آپ ایک آرڈیننس جاری کریں اور اس کو مشروط کر دیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے، اور ایک کیس جو ہے وہ آپ سپریم کورٹ میں لے جائیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ شاید ہمارے حق میں فیصلہ دے دے تو یہ آرڈیننس جو ہے وہ اپلائی ہو جائے گا اور ہم اوپن بیلٹ کے ذریعے ساری کی ساری صورتحال جو ہے وہ اس کو اپنے حق میں لے آئیں گے. لیکن سپریم کورٹ کا جو نتیجہ آیا وہ اتنا مبہم اور اس طرح کا آیا کہ الیکشن کمیشن کو جو ہے فیصلہ کرنے میں خاصی مشکل پیش آئی. آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن سپریم کورٹ نے اپنا جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے، مختصر فیصلہ سنایا ہے، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کا 7 گھنٹے طویل اجلاس ہوا ہے، اور وہ 7 گھنٹے طویل اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا. اس سے پہلے پی ٹی آئی کی وزراء کی ایک ٹیم جا کے الیکشن کمیشن سے ملی، بعد میں اپوزیشن کی ایک ٹیم جا کے ملی. بہرحال نتیجہ کچھ نہیں نکلا. نیکسٹ ڈے اجلاس ہوا دوبارہ سے، اور انہوں نے جو ہے وہ خفیہ بیلٹ کے طریقہ کار کو برقرار رکھا. لیکن میں یہاں پر ایک دوسری بات کروں گا مطاہر. دیکھیے، حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی، یہاں مقابلے کی بات یہ نہیں تھی کہ حفیظ شیخ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں اور اتحادیوں کے امیدوار ہیں اور یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ اپوزیشن کے امیدوار ہیں. اصل صورتحال یہ ہے کہ حفیظ شیخ کا ہارنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے اراکین نے حکومت کی معاشی پالیسی کو مسترد کر دیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ حفیظ شیخ یا اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ عوامی نمائندے نہیں ہوتے، ان کو عوام میں جا کے ووٹ نہیں لینا ہوتا، جبکہ اراکین اسمبلی جو ہے ان کو ہر 5 سال کے بعد عوام میں جا کے کھڑا ہونا ہے. اس وقت عام آدمی کا مسئلہ اس کے ذرائع آمدنی کا محدود ہو جانا اور بہت شدید بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے. وہ اس مسئلے سے دوچار ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس تمام کی تمام صورتحال کی ذمہ داری جہاں ایک طرف حکومت پاکستان پر عائد ہوتی ہے، وہاں اس کا سب سے بڑا ذمہ دار جو ہے وہ حکومت کا وزیر خزانہ ہے. اچھا، ہم اس کو دوسرے فیکٹر میں اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو حفیظ شیخ صاحب پارٹی سے ریلیٹ اتنا نہیں کرتے، دوسری جانب وہ گراؤنڈ ریئلٹی پہ نہیں پہنچے، عوام کے لیے عوام سے بات کرنے نہیں پہنچے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ارکان نے شاید اسی فیکٹر کو دیکھتے ہوئے ان کو سپورٹ نہیں کرا ہوگا؟ جی، میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ عوامی نمائندے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ہر ہفتے وقتاً فوقتاً اپنے حلقے میں جا کے بیٹھنا ہے. وہاں لوگ ہمارے پاس اپنے جو مسائل لے کر آ رہے ہیں وہ یہی لے کر آ رہے ہیں کہ نوکریاں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، لوگوں کے ذرائع آمدنی ہم نے محدود سے محدود تر کر دیے ہیں. اچھا، دوسری صورتحال کووڈ، کہ پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ شرنک ہو کر رہ گئی ہے. اس کے نتائج ظاہر ہے کہ ہم اس دنیا میں موجود ہیں، ہمارا ملک اسی دنیا میں وجود رکھتا ہے، اس کے نتائج ہمارے ملک پر بھی پڑے ہیں. ہماری اکانومی بھی شرنک ہو کر رہ گئی ہے، لوگوں کے ذرائع آمدنی بہت زیادہ محدود ہو گئے، اور مہنگائی، یعنی آپ دیکھ لیں ایک جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں، اگر آپ دیکھ لیں آٹا، چینی، گھی، تیل، دالیں. اچھا، خان صاحب کی جب بھی ہم نے اسپیچ دیکھی ہے ان کے لیے فائنینشیل جو فیکٹر ہے اسپیچ کے اندر وہ زیادہ نظر آتا ہے، ہمیں پرسنٹیج اس کا زیادہ نظر آتا ہے. تو جس طرح سے حفیظ شیخ صاحب کو انہوں نے کھڑا کر دیا گیلانی صاحب کے اپوزٹ پہ، تو کوئی اور فیکٹر، کوئی اور ایسا نمائندہ فیس نہیں تھا ان کا جو گیلانی صاحب کی جگہ کھڑا کر سکتے تھے؟ دیکھیے، ایک اصل میں اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ تھا کہ حفیظ شیخ جو ہے وہ ایز اے مشیر حکومت میں شامل ہوئے تھے. بہت ساری فائنینس کے حوالے سے میٹنگ ایسی ہیں کہ جس کے لیے آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے منتخب نمائندے کا ہونا ضروری ہے، وہی اس میٹنگ کو چیئر کر سکتا ہے. حفیظ شیخ صاحب جب ان میٹنگز کو چیئر کر رہے تھے تو اس پر جو ہے وہ اپوزیشن نے اور دیگر اداروں نے جو ہے وہ آبجیکشن کیا. حکومت نے جو ہے وہ یہ صورتحال کو مانیٹر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم آئندہ آنے والے 6 ماہ میں ان کو منتخب کرا لیں گے. اصل میں ان کو منتخب کرانے کا مقصد جو تھا وہ صرف یہ تھا کہ وہ ایک منتخب نمائندے کے طور پہ ایز اے سینیٹر جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے،
گے اور ایک فل فلیش جو ہے وہ وزیر خزانہ کے طور پر سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن اب میں نے آپ سے کہا نا کہ اصل چیز ہوتی ہے حکومت کی پالیسی. دیکھیے ایک چہرہ سامنے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, فائنینس کے حوالے سے اس کی معلومات اور تمام کی تمام چیزیں ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم ایز کمپیئر ٹو ایجوکیشن اسحاق ڈار کا حفیظ شیخ صاحب سے مقابلہ کریں تو حفیظ شیخ صاحب فائنینس کے حوالے سے ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں, لیکن عوامی نمائندہ اور عوامی نفس پر ہاتھ رکھنے والا ہمیں اسحاق ڈار نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم ایز کمپیئر ٹو اسد عمر اور حفیظ شیخ کو دیکھیں تو اسد عمر ایک عوامی نمائندے ہیں, وہ عوام میں نکل کر عوام کی نبض کو سمجھتے ہوئے عوام کی مفاد کی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے. حفیظ شیخ تو ہمیں عوامی نمائندے نظر نہیں آتے. سمجھتے کہ خان صاحب کو یہ اس چیز کی نالج نہیں ہو سکتی تھی پہلے, یا ان کو کسی نے بتایا نہیں ہوگا؟ دیکھیے اب اس کے اندر جو ہے نا وہ فیکٹر پھر آ جاتا ہے مطہر آئی ایم ایف کا. بالکل, کہ آئی ایم ایف کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں. کوئی بھی ادارہ جب کسی ملک کو لون کی شکل میں کچھ رقوم فراہم کرتا ہے تو پھر اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں اور اس کی کچھ ریکوائرمنٹ اور کچھ شرائط ہوتی ہیں, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جو فائنینس سے ریلیٹ ادارے ہیں وہاں ہمارے نمائندگان موجود ہوں جو پالیسی سازی کے اندر ایسی پالیسیز مرتب کریں جو ہمارے دیے ہوئے لونز کو ریٹرن کرنے میں مفید و معاون ثابت ہو. آپ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو دیکھ لیں, یا آپ فائنینس منسٹری کو دیکھ لیں, یا آپ ایف بی آر کو دیکھ لیں, تو وہاں ایسے ہی نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور اس طرح کے اداروں کو سوٹ کرتے ہیں. تو یہ بہرحال حکومت کی مجبوری تو تھی. صاحب جس طرح سے افتخار صاحب نے اس چیز کو ہائی لائٹ, یقینی طور پہ ایک اچھا پوائنٹ تھا وہ. ایک طرح سے اگر ہم نے قرضہ لیا اور اس کو قرضے کو تھوڑا سافٹ کارنر لینے کے لیے اگر وہاں سے کوئی بندہ رکھ لے تو کیا ہم سمجھتے ہیں پھر یہ وہاں سے پٹی باندھی گئی آنکھوں پہ کچھ دکھائی نہ دے اس کے بعد, جس طرح سے حفیظ شیخ صاحب کا ہم نے مثال دی؟ دیکھیں قرضہ لینا جو ہے نا گورنمنٹ کی مجبوری ہے, قرضے کے بغیر گزارا نہیں ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جس وقت خان صاحب کی حکومت وجود میں آئی تھی تو اس وقت جو ہے نا ان لوگوں کو قرضہ لینا تھا. اس سے پلس تھوڑا سا ہمارے پاس جو پرابلمز آ رہی تھی وہ یہ آ رہی تھی کہ جو پچھلی والے جو گورنمنٹس تھیں وہ جب آئی ایم ایف سے لون وغیرہ لیتی تھیں تو وہ بھی کچھ کمٹمنٹس لیتے ہیں کہ آپ ظاہر ہے انہوں نے اپنا جو اماؤنٹ ہے وہ واپس بھی تو لینی ہوتی ہے. بالکل. تو ان کو تو بہرحال ان سب چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ پہلے اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, اسحاق ڈار ہو گئے یا شوکت ترین وغیرہ ہو گئے, یہ لوگ کیا کرتے رہے, یہ لوگ جو ہے نا ان کو صحیح فیکٹس اینڈ فگرز بتاتے نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کا وہ جو لون ہے ان کو پھر اس میں سے پوسٹ پون کرنا پڑتا تھا یا اس میں ادھر ادھر چیزیں ہو جاتی تھی. تو ہوا یہ کہ پھر اس مرتبہ جب اسد عمر آئے اور ناتجہ بیکاری کی وجہ سے کچھ اس طرح کے بیانات دے گئے کہ وہ آئی ایم ایف کو بالکل ہی ایکسیپٹیبل نہیں تھے. ایک تو وہ آئی ایم ایف کی طرف گئے لیٹ, تو یہ تھوڑا سا ڈرا بیک ہوا. تو مجبوراً پھر آئی ایم ایف نے جو ہے نا وہ یہ ایک شرط رکھی تھی کہ جی آپ کے اسٹیٹ بینک پہ اور جو آپ کی جو فائنانس منسٹر جو بھی ہوگا وہ ہمارے اعتماد کا بندہ ہوگا, ہمارا بندہ نہیں ہوگا, ہمارے اعتماد کا. اور ان کا اپنے اعتماد کا بندہ لگانے کا آبجیکٹو بہرحال یہی ہوتا ہے کہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو سیف گارڈ کرے, اور وہ کر رہے ہیں وہ اس چیز کو سیف گارڈ. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں اس کی وجہ سے اگر اس کی جگہ کوئی پبلک نمائندہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیسیجنس کو اس طریقے سے لے رہا ہوتا کہ کم مطلب اماؤنٹ کے اوپر یا کم طریقوں سے ریونیو یا اماؤنٹ آف لون جو ہے نا وہ جنریٹ کی جاتی. لیکن اب چونکہ یہ تو ٹیکنوکریٹس تھے اور پھر ان کو ان کے بھی مفادات کا تحفظ کرنا تھا, تو اس وجہ سے زیادہ جو پرابلم جو ہے نا وہ کریٹ یعنی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خان صاحب نے کہیں تھوڑا سا کمپرومائز کیا ہے اپنی پالیسی اور وہاں سے کیا ہے. اس کی انہیرنٹ لیمیٹیشنز تو تھیں, لیکن اب 3 سال کے بعد تک یہ بات کرنا کہ جی ابھی بھی وہی انہیرنٹ, تو ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آتا. 3 سال از سفیشینٹ ٹائم کہ آپ اس میں کم بیک کر سکیں. تو ابھی تک ایسے کوئی سمپٹمز. اچھا میں بریک کی طرف مجھے جانے کا اشارہ کیا جا رہا ہے, آپ کو بھی یقینی طور پہ جانا ہے, آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہے. آخری سوال, جس طرح سے حکومت کے ساتھ جو اتحادی ہیں وہ حکومت سے کچھ نالا بھی نظر آتے ہیں مگر آج اعتماد کے ووٹ دینے کے لیے بھی پہنچے, تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس چیز کو؟ اتحادیوں کا اعتماد اٹھتا چلا جائے گا آگے جا کے؟ دیکھیں حکومت کے جو اتحادی ہیں ان میں جو مین تو ایم کے ایم ہے اور پھر یہ جی ڈی اے ہے, اور تیسرا جو وہ چودھری برادران ہے. تو ابھی تک مجھے نہیں لگا کہ ان لوگوں کو بہت زیادہ سیریس قسم کی ریزرویشنز ہوئی ہوں گورنمنٹ سے, اور الٹیمیٹلی نہ ہی انہوں نے کوئی بہت زیادہ اس قسم کے کوئی ڈیمانڈ یا یہ وہ کی. انکنڈیشنل سپورٹ وہ لوگ پہلے بھی کر رہے تھے, ابھی بھی کر رہے ہیں. جو بھی ان کے ساتھ سیٹ اپ ہوا تھا کہ چودھری پرویز الہی جو ان کو اسپیکر کی سیٹ دی ہوئی ہے, اسی طریقے سے یہاں پہ بھی. البتہ یہ پچھلے دنوں یہ سندھ کے حوالے سے خاص طور پہ یہ جو
दो नुमाइंदे जो थे पीटीआई के, उन्होंने जो एंटी पीटीआई वोट्स दिए हैं जिनमें असलम वो हैं, तो उनके हवाले से जीडीयू को थोड़े से ऑब्जेक्शंस थे। तो अब मैं इनको असलम अबरो साहब को तो ज़ाती तौर पे जानता हूँ, तो वो तो खैर पिछले 2 साल से जो है ना वो यही बात कर रहे थे कि जी खान साहब के पास जाते हैं, टाइम नहीं मिलता है, न बात करने देते हैं, ना जो है वो हमें आवाम में जाना है, वो मतलब जो मैंने बातें आपको बताई हैं, तो मोर और लेस यही चीज़ें जो है वो उनकी चल रही थी। दैट वाज द रीजन। चलिए, अब यानी हम देख सकते हैं कि इत्तेहादियों का एतमाद बहाल रहेगा खान साहब के ऊपर। आज जो स्पीच है वो उनको एतमाद में ले सकती है। मिल गया ना, 6 महीने का टाइम मिल गया, 6 महीने तक टाइम मिल गया, क्या होता है आगे देखते हैं क्या होता है। जो प्रोग्राम की जो सूरत हाल है वो शायद फाइनेंशियल इशू के ऊपर हमारी ज्यादा रही। अब इसके बाद पॉलिटिकल के ऊपर अगर थोड़ा सा हम बात करेंगे तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में सिर्फ इफ्तिखार साहब रह जाएंगे, क्योंकि अकमल साहब को जाना है, कुछ उनको मसरूफियात हैं, उस वजह से उनको जाना पड़ेगा। आपको बहुत शुक्रिया अकमल साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ब्रेक की तरफ जाना है हमें, और ब्रेक के बाद जो पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं खासतौर पे ऑपोजिशन को लेके जो असेंबली के बाहर उनके साथ हुआ उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जो संडे इलेक्शन, उसके बाद एतमाद का वोट खान साहब का, और उन्होंने जो स्पीच करी कल और काफी मुतमईन नजर आए, उनके चेहरे पे काफी इत्मीनान था, मगर शायद वो इस चीज को भूल गए। उन्होंने जो 15-16 जो मुनर्रिफ अरकान की बात करी और उन्हीं से एतमाद का वोट लिया। फिर उस एतमाद के वोट के ऊपर बहुत सारे सवालात अब उठ चुके हैं। क्या उन लोगों पर एतमाद करना खान साहब के लिए सही था, और क्या जो उन्होंने एतमाद का वोट लिया वो काबिल एतमाद रहा भी, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब जो अपोजिशन के साथ हमने देखा असेंबली के बाहर जो सूरत हाल सामने आई, एहसान इकबाल साहब के ऊपर चप्पल उछाली गई, जूता उछाला गया, मरियम औरंगजेब के साथ बदतमीजी की गई। शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि अगर मेरे सामने कोई आ जाए अभी दो हाथ करने तो एम्बुलेंस में घर जाएगा वो। तो किस तरह से हम इस चीज को देखें? अपोजिशन अब क्या परेशान हो चुकी है खान साहब को एतमाद का वोट मिलने के बाद? इफ्तिखार साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इफ्तिखार साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? यकीनी तौर पे जो अपोजिशन का किरदार रहा है, एक तरफ जब इलेक्शन हो रहे थे सेनेट के तो काफी पुरुमीद थे, और जब एतमाद का वोट खान साहब के हक में आ रहा है तो अपोजिशन परेशान हो रही है। किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए बात असल में ये है मुताहिर भाई, मैं आपसे अर्ज करूं कि बुनियादी तौर पर हम जो है वो एक जज्बाती कौम है, और उसी जज्बाती कौम में से हमारी लीडरशिप निकली है। सही। मैं अभी कुछ देर पहले आपसे ब्रेक के दौरान बात कर रहा था कि हमारी एक पॉलिटिकल एलीट है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमारी जो भी इस वक्त मौजूदा सियासी पार्टीज और उनकी क़यादत है, उनको एक्चुअल ये सिचुएशन सूट करती है। ठीक है ना? इलेक्शन के दौरान जब वो आवाम से आके मुख्तलिफ किस्म के वादे करते हैं, तो उनके वादे और उनकी तमाम उम्मीदें जो आवाम को दिलाई जाती हैं वो इस नौइयत की होती हैं कि जैसे जिस दिन इन्होंने वजारत का या हुकूमत का हलफ उठाया और हुकूमत कायम की, तो उसके आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर जो है वो बिल्कुल दुनिया यकसर चेंज हो जाएगी, जबकि हकीकत हाल ऐसी नहीं होती। ठीक है ना? पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो उसने भी आने से पहले जो है वो जो लोगों के सामने सूरत हाल रखी वो इसी नौइयत की थी कि 90 डेज में ये कर दिया जाएगा, आने वाले 6 माह में ये कर दिया जाएगा, उसके बाद 1 साल के अरसे में ये होगा, और जब दूसरा साल शुरू होगा तो पाकिस्तान यकसर तब्दील हो चुका होगा। लेकिन आज 3 साल गुजर गए। उस 3 साल के गुजरने के बाद अवाम की जो सूरत हाल है वो ये है कि जो गरीब इंसान था वो गुर्बत के निचले दर्जे के बाद भी एक अगले स्टेप पर जा चुका है। अच्छा, ठीक है ना? और जो मिडिल क्लास आदमी था वो मिडिल क्लास तबका हमारे मुल्क से यकसर मिट गया है। अब यहाँ या तो बहुत ज्यादा अमीर तबका मौजूद है या फिर बिल्कुल गुर्बत की लकीर से नीचे अपनी जिंदगी गुजारने वाला शख्स मौजूद है। सही। यही लोग हमारे वोटर हैं। नतीजा क्या निकल रहा है कि उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो पब्लिकली निकलती है। अच्छा, एक इत्तेफाक की बात ऐसी है कि देखिए हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान का यूथ उसके साथ है, और यूथ जो है वो ज्यादा जज्बाती होता है। आज असेंबली के बाहर जो है वो सिर्फ एहसान इकबाल के साथ ही कुछ नहीं हुआ या मरियम औरंगजेब के साथ, बल्कि डॉक्टर मुसद्दिक मलिक को भी जो है वो मारा पीटा गया है। ये वो फ्रस्ट्रेशन है आवाम की जो महंगाई की चक्की में पिसी हुई है,
پریشانی کا شکار ہے تو اس طرح کے سائیکولوجیکل مسائل پیدا ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کو جہاں اور مختلف مسائل کے اوپر وہ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں, جھگڑے فساد مچاتے ہیں, وہاں بیٹھ کر کم سے کم یہ بات بھی کرنی چاہیے کہ اب ہم نے آئندہ آنے والے الیکشن میں جب عوام کے درمیان جانا ہے یا الیکشن سے پہلے بھی جب عوام کے درمیان بیٹھ کر بات چیت کرنی ہے تو کم سے کم ایسی ہائپ کریٹ نہیں کرنی کہ جس کا رد عمل جو ہے وہ کسی مخالف پارٹی کے سامنے آئے. دیکھیے آج اگر کسی پر جوتا اچھالا گیا ہے یا کسی کو دھکے دیے گئے ہیں یا کسی پر جو ہے وہ ہاتھ پیر چلانے کی کوشش کی گئی ہے تو کل یہ چیز جو ہے وہ حکومت کے افراد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. یعنی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کل اسمبلی میں ہو رہا تھا وہ باہر سڑکوں پہ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا نا, دیکھیں نا آپ سندھ اسمبلی کے اندر جو آپ نے پی ٹی آئی کے اراکین کی جذباتی کیفیت آپ نے دیکھی کہ وہاں جو ہے وہ ایک خاتون کی تو جو ہے وہ باقاعدہ گالیاں دیتے ہوئے ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے. تو یہ صورتحال جب عوامی نمائندے اس طرح کی صورتحال ہوگی تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اچھا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں جو خان صاحب جو ریئیکٹ کرتے ہیں چیزوں پہ وہ کس حد تک صحیح ہوتی ہیں؟ جیسے الیکشن کمیشن کو لے کے انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تنقید ان کے لیے باحیثیت وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے صحیح تھی, وہ کرنا ان کے لیے صحیح تھا؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کی گزشتہ 3 سال کی پالیسیاں جو ہے وہ میچ کرتی ہیں ان کی حکومت بننے سے پہلے کی جو گفتگو, تقاریر اور جو بھی ایک پالیسیز تھی اس حوالے سے. ادارے موجود ہیں, آپ آ چکے ہیں, اسمبلی میں آپ کی اکثریت موجود ہے, آپ ریفارم لے کر آئیں. آپ نے ہی الیکشن کمیشن کو نامزد کیا. اس وقت جو چیئرمین الیکشن کمیشن ہے وہ حکومتی کے نامزد کردہ ہے نا, اور وہاں جو دیگر افراد اور افسران بیٹھے ہیں وہ حکومتی کے مقرر کردہ ہیں. اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح طور پر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہے یا نہیں نبھا پا رہے تو آپ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ آپ ان کو تبدیل کر دیں. آپ اگر یہ شکایات لے کر آ جائیں کہ جی میرے ساتھ تو یہ جو ہے نا یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے, اس طرح کا میرے خیال میں جو ہے وہ رویہ اور طریقہ کار مناسب نہیں ہے. پھر آپ میں اور اپوزیشن میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ ہمارے شیخ رشید صاحب پنڈی بوائے جو ہے وہ اکثر اپنی گفتگو میں کہتے ہیں کہ جی میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. تو اب یہ محاورہ جو ہے یہ تو پھر حکومت پر بھی لاگو ہو جاتا ہے نا کہ اگر جو ہے وہ آپ کے حق میں فیصلہ آ جاتا اور سینٹ کے الیکشن کی بیلٹنگ جو ہے وہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہو جاتی یا ان پہ بار کوڈ لگ جاتا تو آپ کے لیے وہ بہتر تھا. اور اگر وہ ایسا نہیں ہو سکا ہے تو اب آپ اس کو کڑوا کڑوا تھو تھو کی صورتحال جو بنا رہے ہیں. ووٹ ضائع ہوئے ہم نے اس پہ, اور خان صاحب نے بھی زیادہ اس پہ اتنا زور نہیں دیا, جو ووٹ ضائع ہوئے 6-7 ووٹ ہم نے سنا کہ آئی تھنک کچھ ضائع ہوئے ہیں, تو اس پہ بھی خان صاحب نے کوئی واضح بات نہیں کری. اسپیچ انہوں نے کری ہے اسمبلی کے اندر, اس پہ کوئی اتنا بات نہیں کری. اور جو ان کا دور گزرا 25 سالہ انہوں نے اپنی دور جو سیاسی دور ہے ان کا جو سیاسی سفر ہے اس پہ بات کری, مگر جو 2.5 سالہ ان کا حکومتی کریئر ہے جو ان کی کارکردگی ہے اس پہ انہوں نے بات نہیں کری. آپ نے کس طرح سے دیکھا اس چیز کو؟ دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں. آپ کی نے جو سوال کیا اس میں 2 چیزیں. میں ایک گزارش آپ سے یہ کروں طاہر بھائی کہ ایک تو ہے ڈیلیبریٹلی اپنے ووٹ کو ضائع کرنا, بالکل ٹھیک ہے نا, کہ آپ نے جو ہے وہ اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں بعد میں میرا بیلٹ پیپر ٹریس آؤٹ نہ ہو جائے, کوئی اس طرح کا کام آپ نے کر دیا کہ جس سے آپ کا ووٹ ضائع ہو گیا. ایک چیز ہے کہ آپ کے علم میں ہی نہیں تھا, یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ شہریار آفریدی جیسے شخص نے جو اس وقت وزارت پر موجود ہیں انہوں نے اپنا ووٹ ضائع کر دیا, ٹھیک ہے نا. اور یہ چیز بھی جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے اٹھائی جا رہی ہے کہ خود پرائم منسٹر کا ووٹ جو ہے وہ ضائع ہوا ہے اس میں. اور کیونکہ پرائم منسٹر کے پیچھے جو ہے وہ زرتاج گل کھڑی ہوئی تھی اور وہ پرائم منسٹر کو ووٹ ڈالتے ہوئے دیکھ رہی تھی, تو انہوں نے بھی وہی طریقہ اڈاپٹ کیا, وہ رائٹ کا نشان بنا دیا پرائم منسٹر کو دیکھتے ہوئے, تو ان کا بھی ووٹ ضائع ہوا. بہرحال قطع نظر اس کے ایک طریقہ کار سیدھا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس جب بھی اس طرح کا ہو تو ایک اسمبلی کا اجلاس بلا کے جو ہے وہ ایک کاؤنسلنگ سیشن کر دے. اب جدید دور ہے, اس کی ویڈیوز بنا لی جائیں اور وہ اراکین اسمبلی کو بھیج دی جائیں کہ جناب دیکھیے اس طرح کا بیلٹ پیپر ہوگا, اس پہ آپ نے اپنے نمائندے کو اس طرح نشان لگانا ہے, اس طرح فولڈ کرنا ہے بیلٹ پیپر کو, یہ اس کلر کا جو ہے وہ آپ نے اس باکس میں ڈالنا ہے, یہ اس باکس میں ڈالنا ہے. اللہ خیر صلی اللہ, لیکن ہم اس جدید طریقہ کار وہ اختیار کرنے کے لیے تیار اگر نہیں ہم ہیں. زرداری صاحب کی بات کر لیں, زرداری صاحب نے کہا چلیں شفر کر رہے تھے, ہاتھ کانپ رہے تھے ان کے, تو غلطی سے ہو گیا ادھر ادھر اسٹیمپ. شہریار آفریدی صاحب نے کہا کہ مجھے شاید علم نہیں تھا, میں گھبراہٹ کا شکار تھا, اور یہ پرائم منسٹر نے ان کی کلاس لی, اور پھر پرائم منسٹر صاحب نے کلاس لی. تو ہم اس کو کس طرح دیکھیں؟ حکومت کے لیے کیا ہے یہ, باعث فکر ہے یا باعث شرمندگی؟ ہم کس طرح سے دیکھیں؟ میں آپ سے عرض کروں مطاہر بھائی کہ حکومت کے لیے تو یہ باعث فکر یا باعث شرمندگی ہے یا نہیں ہے,
یہ کم سے کم پاکستان کی عوام کے لیے ضرور باعث فکر اور باعث شرمندگی ہونا چاہیے کہ وہ کس نوعیت کے افراد کو منتخب کر کے ایوانوں میں بھیج رہے ہیں جنہوں نے ان کے لیے اس ملک کے ایوانوں میں بیٹھ کر قانون سازی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. دوسرا, آپ نے اپنے پچھلے سوال کے اندر جو بات کی تھی نا خان صاحب کی 2.5-3 سال کی کارکردگی کے حوالے سے کوئی بات چیت یا کچھ نہیں ہے, میں یہی گزارش کروں گا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ خان صاحب کو ان تمام کی تمام چیزوں کو کہ میں این آر او نہیں دوں گا, میں نہیں چھوڑوں گا, میں نہیں پکڑوں گا, میں جانے نہیں دوں گا, وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ ڈاکو ہے, وہ لٹیرا ہے, اس کو چھوڑ کر آئندہ آنے والے جو ان کو وقت ملا ہے اس وقت میں عوام کے لیے کچھ ایسی پالیسی ترتیب دیں کہ جو عوام کے مفاد میں ہوں, جو عوام کو ہوتی ہوئی نظر آئیں. ٹھیک ہے نا. آج چینی کا ریٹ جو ہے وہ 100 کے قریب پہنچ رہا ہے اوسط ریٹ. ٹھیک ہے نا. اگر کل وزیر اعظم پاکستان یہ اعلان کر دیتے کہ چینی جو ہے وہ کل سے پوری پاکستان میں 50 روپے کلو ملے گی تو یہ ایک فرق ہے. ٹھیک ہے نا. اس وقت جو ہے وہ 70, 75, 80 روپے پر آپ کا آٹا پہنچ چکا ہے. اگر کل حکومت پاکستان پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ اعلان کر دیتی ہے کہ جناب آٹا جو ہے وہ اب آپ کو 30 روپے اور 40 روپے کلو ملے گا تو یہ نظر آتا ہے. اچھا, ہم یہ نہیں کر سکتے تو ہم کم سے کم یہ اعلانات کر دیں کہ جناب جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں وہ وفاقی ہوں یا صوبائی ملازمین ہوں, ان کی تنخواہوں میں ہم نے اتنا اضافہ کر دیا. ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو پابند کر دیا اور باؤنڈ کر دیا کہ ایک عام مزدور کی اور اس سے متعلقہ افراد کی جو ہے وہ منیمم تنخواہ اتنی ہوگی, جو ادارہ اس کو فالو نہیں کرے گا اس پر قانونی چارجوئی کی جائے گی. تو یہ وہ کام ہے. مگر ہم نے جو خان صاحب کی اسپیچ دیکھی, انہوں نے جو چیز مہنگی ہو رہی ہے اس مہنگی ہونے کا جواز بتا دیا, اس کو کم کرنے کا کوئی اشارہ نہیں دیا. اس پہ بات کریں گے. خیر, جو اس وقت صورتحال ہے, خان صاحب نے کافی لوگوں پہ جو جب سے انہوں نے اپنا دور اقتدار شروع کرا ہے, جب سے لے کے انہوں نے جو اپوزیشن پہ جو انگلیاں اٹھائی ہیں, لیکن شاید انگلی اٹھانے والا یا کوئی بھی ہو, خان صاحب ہو یا کوئی بھی ہو, تو انگلی اٹھانے والا شاید یہ بھول جاتا ہے کہ اگر ایک انگلی سامنے والے کی طرف ہے تو باقی 3 انگلیاں اس کی اپنی طرف ہوتی ہیں. تو وہ 3 انگلیاں کیا اس چیز پہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں خود کی شخصیت کے اوپر یا خود کی کارکردگی کے اوپر, وہ بھی بہت زیادہ سوچنے کی زیادہ ضرورت ہے. اس پہ بات کریں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی, خان صاحب نے جو کافی الزامات شروع سے لگائے ہیں, انہوں نے اپنے جب سے 2.5 سال ہو گئے ہیں تقریباً, اور اب تک وہی صورتحال چل رہی ہے. جو خان صاحب کی کل اسپیچ ہم نے سنی, اس میں بھی ہم نے وہی بیان سنا, ان کا وہی خطاب سنا جو پہلے دن جب وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے جو انہوں نے کہا تھا, وہی اس دفعہ ہم نے سنا. تو جس طرح سے اپوزیشن کہتی ہے کہ شاید پرانی کیسٹ چل گئی ہے, آئی تھنک وہ بھی یہی لگتا ہے کہ پرانی کیسٹ چل رہی تھی اور پرانی ریکارڈنگ چلا دی گئی دوبارہ سے. یہی صورتحال ہم نے کل بھی دیکھی. لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے, اتحادی کس طرح سے مطمئن ہوتے ہیں, ایم کیو ایم, جی ڈی اے, کیا ان کے مطالبات پورے کیے گئے؟ جس طرح سے انہوں نے اعتماد کا ووٹ تو دے دیا, کیا دل سے ان کا اعتماد ہے یا دماغ سے وہ اس چیز کو قبول کرتے ہیں اتحادی خان صاحب کو ایز اے پرائم منسٹر, کہ وہ پورے طریقے سے چیزوں کو سنبھال پا رہے ہیں, چلا پا رہے ہیں؟ یا جس طرح سے انہوں نے اپنی اسپیچ میں صرف فائنینشیل فیکٹر کو ڈسکرائب کرا, مہنگائی کو ڈسکرائب کرا, مگر مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایسے واضح طور پر پالیسی نہیں بتائی کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, فلاں کام کریں گے, اس سے مہنگائی, ڈالر, جو چیزیں بڑھ رہی ہیں, قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اس کو کنٹرول کیا جائے گا. کیا صورتحال, اس پہ بات کریں گے. افتخار صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. کیا واقعی آپ کو لگا کہ خان صاحب کو ووٹ تو دے دیا اتحادیوں نے دل سے, کیا لگ رہا ہے آپ کو دل سے دیا, دماغ سے نہیں دیا, کچھ اور سوچ رہے ہیں اتحادی, کیونکہ کوئی مطالبات ابھی تک پورے نہیں ہوئے, کوئی بات پوری نہیں ہوئی. اور جس طرح سے خالد محمود صدیقی صاحب نے کہا کہ چیئرمین سینٹ کے لیے نام کال کر دیا, ہم سے پوچھا بھی نہیں اور ہم اس پہ مطمئن نہیں تھے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے, یہ جو آپ نے ایک جملہ کہا نا کہ کیا اتحادیوں نے ان کو دل سے ووٹ دیا, تو میرا نہیں خیال کہ اتحادیوں نے ان کو دل سے ووٹ دیا. اتحادیوں نے ان کو مجبوری سے ووٹ دیا. متحدہ قومی موومنٹ کراچی کی ایک بڑی پارٹی کے طور پر جو ہے وہ سامنے موجود ہے, اور سندھ سے پاکستان تحریک انصاف کے جو 2 بڑے اتحادی ہیں, اس میں ایک ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کے اراکین ہیں, کہ جو جن کے بلبوتے پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہے. ان دونوں جماعتوں کے جو سربراہان ہیں, جو لیڈران ہیں, انہوں نے جو ہے وہ اپنی سخت ترین ریزرویشن کا
اظہار خان صاحب سے سینٹ الیکشن سے پہلے بھی میٹنگز میں جو ہے وہ کیا ہے، اور آج اسمبلی کے اندر بھی جو تقاریر کی گئی، خاص طور پر خالد مقبول صدیقی کی طرف سے جو تقریر ہوئی ہے اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی طرف سے، وہ الارمنگ سچویشن کو ظاہر کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. خاص طور پر جو ہے وہ جی ڈی اے کی جانب سے جو ہے وہ پیر پگارا صاحب سینٹ کے امیدوار تھے اور وہ 100% شیور تھے کہ وہ سینیٹر منتخب ہو جائیں گے، لیکن پی ٹی آئی کے جو اراکین سندھ سے ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ پیر پگارا کو ووٹ نہیں دیا، جس کی وجہ سے وہ منتخب نہیں ہو سکے اور اس کی جگہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سینیٹر زیادہ یہاں سے منتخب ہو گیا. تو یہ وہ تحفظات ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اگر خان صاحب نے آئندہ آنے والے دنوں میں، اور خاص طور پر میں دنوں کی بات اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ یہ اب کئی مہینوں کی بات نہیں ہے، خان صاحب کو اب دنوں میں جو ہے وہ نتائج دینے ہوں گے. لوگوں کی ریزرویشن، جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کی ریزرویشن بھی دور کرنی ہوگی، پلس عوامی مفاد کے لیے بھی کچھ چیزیں اناؤنس کرنی پڑیں گی. دیکھیے بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ اپنی کل کی پریس کانفرنس میں، پرسوں کی پریس کانفرنس میں جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لانے کا ایک اشارہ دے دیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو چیز ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ بڑی باٹم لائن پر پنجاب میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کھڑی ہے. اور آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر جو ہے وہ ذرا سے بھی لوگ جو ہے وہ خاص طور پہ چودھری برادران جو ہے وہ ذرا سے بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں یا ان کو جو ہے وہ کہیں سے کوئی گرین سگنل مل جاتا ہے خاص طور پر نون لیگ کی طرف سے، تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے وہ بزدار کی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سروائیو کر پائے گی. اور ہمارے ملک میں یہ صورتحال سامنے ہے کہ جس کی پنجاب میں حکومت اس کی وفاق کی میں حکومت، اور جس کی وفاق کی میں حکومت وہی پورے پاکستان کا سربراہ اور سب سے بڑی پارٹی. تو یہ جو ہے وہ بہرحال تحریک انصاف کے لیے ایک الارمنگ سچویشن تو ہے. اچھا، خان صاحب نے حکومت تو بنا لی مگر سندھ پہ وہ صحیح طرح سے اپنی دھاک نہیں بٹھا سکے. پیپلز پارٹی نے نہیں بٹھانے دی. ایم کیو ایم کراچی میں ہے، وہ صحیح طرح سے اس کو ڈیفائن نہیں کر سکی پی ٹی آئی کو. کیا آپ کو لگ رہا ہے کراچی کے لیے زیادہ بہتر طریقے سے سوچا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے اندر؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کراچی کی نمائندہ جماعت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو کراچی کے حوالے سے پیپلز پارٹی وہ سوچ نہیں رکھے گی یا نہیں رکھ پائے گی کہ جو کراچی سے منتخب نمائندے رکھ پائیں گے. ایک طویل عرصے تک متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم جو ہے وہ کراچی کی نمائندگی کرتی رہی ہے، سینٹ میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں بھی، پلس کراچی اور حیدرآباد بلکہ سندھ کے جو شہری علاقے ہیں وہاں کی بلدیات جو ہے وہ بھی متحدہ قومی موومنٹ کے پاس رہی ہے. بہرحال انہوں نے 2 سیٹیں ایم کیو ایم کو دینا، لالی پاپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کس طرح؟ یہ ظاہر ہے کہ لالی پاپ ہی آپ اس کو کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے سندھ میں اور خاص طور پر کراچی میں جو اپنے نمائندے منتخب کیے ٹکٹ دینے کے لیے، وہ اصل میں ابھی جو ہے وہ اس پوزیشن کے تھے نہیں، وہ سیاسی لوگ نہیں تھے. بہرحال کیونکہ کراچی میں ایک گیپ تھا، آپریشن کے بعد سے لوگوں کو کھلی فضا میں سانس لینے کا موقع ملا تھا، لوگوں نے ووٹ تو جو ہے وہ خان صاحب کی کیرزمیٹک شخصیت کو دیکھتے ہوئے دے دیے. لیکن جو لوگ کراچی سے منتخب ہوئے ہیں خاص طور پہ اراکین سندھ اسمبلی، وہ جو ہے وہ اس پوزیشن کے مجھے نظر نہیں آتے. دیکھیے وہ کراچی کے عوام کے لیے ایسے بھرپور انداز میں آواز اٹھاتے ہوئے نظر نہیں آتے. ان کی طرف سے کوئی اسٹرائک کال نہیں کی گئی کراچی کے پانی کے مسئلے کے لیے، کراچی کی جو ہے وہ سینسس میں جو ایک ناانصافی ہوئی اس کے حوالے سے، کراچی کی سڑکوں کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے، کراچی میں جو کچرے کے ڈھیر ہیں اس حوالے سے 2-3 بار مختلف اراکین ایسے قومی اسمبلی جو ہے، یہ تو تمام چیزیں سندھ حکومت کا کام ہے نا دیکھنا. اس پہ تو آپ ایک پریشر ایم کیو ایم یا پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ 18ویں ترمیم تو سندھ حکومت کو دیتی نا اختیار. مطہر بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ از خود جو ہے وہ کوئی بیلچا اور ٹرالی اٹھا کر کچرا اٹھانے کے لیے نہیں نکل جائیں گے. آپ کے پاس ادارے موجود ہیں جو کام نہیں کر رہے، وہ ادارے سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں کام کر رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ اگر ان سے کام نہیں لے پا رہی ہے، وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کو اپنا ایک احتجاج تو بھرپور انداز میں ریکارڈ کرانا پڑے گا نا. آپ کے صوبہ سندھ کا 92% ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے. بالکل پورے پاکستان کے ریونیو کا 65% شیئر جو ہے وہ کراچی کا ہے. اس وقت جو آپ کی ایکسپورٹ ہوئی ہے اس میں ایکسپورٹ میں جو ٹاپ 20 کمپنیز ہیں اس کے اندر 12 کمپنیز کا تعلق کراچی سے ہے جناب، جو ٹاپ 20 ہیں، اور باقی 8 کمپنیز پورے پاکستان سے ہیں. تو اب کتنی زیادہ توجہ دینی چاہیے کراچی پہ. وزیر اعظم پاکستان آئے، یہاں پر 1100 ارب روپے کا پیکیج دے گئے. وہ 1100 ارب روپے کا پیکیج ابھی صرف میٹنگز کی حد تک چل رہا ہے، یعنی عملی طور پر اس پر کوئی کام شروع نہیں
نہیں ہوا. بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ کئی مرتبہ کراچی کے مختلف مقامات پر پریس کانفرنسیں کرتے ہوئے نظر آئے. کراچی کی ضرورت فوڈ اسٹریٹس اور انڈر پاسز نہیں ہے, کراچی کی ضرورت پینے کا پانی ہے, کراچی کی ضرورت بہترین سیوریج سسٹم ہے, کراچی کی ضرورت بہترین تعلیمی نظام ہے, کراچی کی ضرورت کچرے کے ڈھیروں کا صفایا ہے, اور کراچی کی ضرورت بے روزگاری کا خاتمہ ہے. آپ اگر کراچی کو بوسٹ کر دیں گے, اٹھا دیں گے, میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا پورا سندھ اٹھ جائے گا, بلکہ پورا کا پورا پاکستان جو ہے کراچی کی ایک ضرورت مردم شماری کو بھی کہا جا رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں مردم شماری کرانا کراچی کے لیے زیادہ صحیح ہے, اور اس کے بغیر کرائی ایک نیا جو ضلع ہے وہ بنا دیا گیا کراچی کے اندر, آپ سمجھتے ہیں زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیں, مردم شماری کے صحیح مردم شماری کے بغیر تو آپ کوئی پلان ہی نہیں کر سکتے نا. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آپ کراچی جیسے بڑے شہر کو 1.5 کروڑ آبادی کا شہر دکھائیں گے, نتیجہ یہ کہ آپ 1.5 کروڑ آبادی کو لیتے ہوئے اس کے لیے صحت کی بنیادی سہولیات کی پلاننگ کریں گے, آپ پینے کا پانی 1.5 کروڑ افراد کے لیے مہیا کریں گے, آپ الیکٹریسٹی کا نظام جو ہے وہ 1.5 کروڑ افراد کے لیے مہیا کریں گے, آپ کو گیس کی ضرورت 1.5 کروڑ افراد کے لیے پڑے گی, جبکہ یہاں ضرورت جو ہے وہ 3 کروڑ افراد رہائش پذیر ہیں اور 3 کروڑ افراد کو جو ہے وہ ان بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے. تو جب تک آپ صحیح مردم شماری نہیں کریں گے, آپ کسی بھی حوالے سے لوگوں کی بنیادی ضروریات کے حوالے سے کوئی مؤثر اور مربوط منصوبہ بندی نہیں کر سکیں گے. اور میں نہیں سمجھتا کہ نہ جانے کیوں جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اس پر آواز نہیں اٹھا رہی بھرپور انداز میں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے تو اٹھائی ہے آواز, اس نے تو آپ کے بلدیاتی الیکشن روک دیے ہیں ابھی, اس نے کہا جب تک ہماری مردم شماری نہیں ہوگی کراچی کی ہم نہیں کریں گے. دیکھیے بات پتہ کیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں ان کا جو یہ سوال اٹھانا اس طرح سے بلدیاتی الیکشن روکنا صحیح تھے؟ اصل میں سوال اٹھانا یا بلدیاتی الیکشن کو روکنا مسئلے کا حل نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ جس ایشو کو ریز کر رہے ہیں, جس چیز پر آپ احتجاج کر رہے ہیں, آپ کے اس احتجاج کا نتیجہ کیا نکلا. ٹھیک ہے نا, میں ایک ریلی نکالتا ہوں کہ کراچی کی آبادی کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے گنا جائے, ایک بہت بڑا جلسہ کرتا ہوں, اور جلسہ کرنے کے بعد میڈیا کوریج لینے کے بعد بڑے بڑے پوسٹر اور جو ہے وہ پینافلیکس لگانے کے بعد جو ہے وہ میں اپنے دفاتر میں جا کر ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ جاتا ہوں, تو اس کا نتیجہ سوائے میری ذاتی پبلسٹی کے, میری پارٹی کی پبلسٹی کے اور کچھ نہیں نکلا. کراچی کے عوام کے مسائل حل نہیں ہوئے. اصل چیز ہے نتیجہ خیزی, کہ آپ نے جو احتجاج کیا یا آپ نے جو آواز اٹھائی وہ کس حد تک نتیجہ خیز ثابت ہوئی. میں ایک ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں, اس ڈاکٹر کو میں اپنی تمام کی تمام بیماریاں بتا رہا ہوں, وہ 15-20 منٹ تک میری بیماری سنے, اس کے بعد مسکراتے ہوئے مجھ سے ہاتھ ملا اور کہا جناب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ گھر جائیے. تو یہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوا. وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں, آخری سوال, کراچی کے مستقبل پہ کیا دیکھ رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے کراچی میں, کیا دیکھ سکتے ہیں؟ ہم کراچی کے شہری ہیں, کراچی کے روشن مستقبل کے حوالے سے پر امید رہے ہیں, رہیں گے. میں پاکستان تحریک انصاف سے خاص طور پر اور سندھ حکومت سے بالخصوص یہ درخواست کروں گا, آپ کے پروگرام کے توسط سے, آپ کا پروگرام دیکھا جاتا ہے, عوامی پروگرام ہے, کہ براہ مہربانی کراچی پر بھرپور توجہ دیجیے. کراچی کے مسائل کو نظر انداز کرنا, سندھ کے مسائل کو نظر انداز کرنا ہے, پاکستان کے مسائل کو نظر انداز کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ کراچی بتدریج کھنڈر کا ڈھیر بن جائے اور پھر جو ہے وہ ہم ایک بھولی بسری داستان بن جائے. کراچی پر توجہ دیجیے, کراچی پہ توجہ دیں, ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں داستانوں میں یاد رکھے جائیں, صرف کراچی کو داستانوں میں یاد رکھا جائے. کراچی میں خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو زیادہ توجہ کسی نے بھی نہیں دی ہے, چاہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومت کی ہو یا وفاقی حکومت کی ہو اس سے پہلے کی, لیکن ہوتا وہی آیا کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک, اور وہی ابھی بھی چلتا آ رہا ہے, جو کہ یقینی طور پہ تمام سیاسی جماعتیں, تمام سیاسی ورکرز جو الزامات اٹھاتے ہیں. مگر ایک جو مزدور طبقہ ہے, جو مزدور ہے, وہ کس طرح سے اس چیز کو دیکھتا ہے, کیا دیکھتا رہتا ہے حکومت کی طرف سے, حکومت کی طرف, وفاق کی طرف, لیکن کرنے کو کوئی نظر نہیں آتا, گراؤنڈ کے اوپر کوئی موجود نہیں رہتا. دوسری جانب جو سینٹ الیکشن ہوا, خان صاحب کا خطاب ہوا اور اس کے بعد اعتماد کا ووٹ ہوا, کیا یہ سیاسی کھیل اسی طرح چلتا رہے گا اور عوام کو اسی میں پیس دیا جائے گا؟ یہ سب کیا پاکستان کو کہیں اور لے کے جا رہے ہیں؟ ایک دور جدید میں ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اس وقت بھی بنیادی ضروریات کے لیے لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے کو, اور ایک دوسرے پولیٹیشین کو آپس میں ابھی بھی گالیاں دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, بنسبت اس کے کہ ہم عوام کی یا پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی بات کر سکیں. آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے پاکستان کہ یہ پولیٹیشین پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں, آنے والا وقت بتائے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا, مجھے ویری پولیٹک کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.